सागर आजमी साहब ने आजमगढ़ और अतराफ के तमाम आने वाले दिनों के जो जुलूस आ जाता है उसका ऐलान किया है। जो भी एहतमाम करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि कसीर तादाद में मौमिन शिरकत फरमाएँ। ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह कदीम जुलूस हमारी इसी मौज़ा शिवली में हर साल की तरह इस साल भी उसी शायान शान एहतमाम किया जा रहा है, जो इंशाअल्लाह 29 के तय से 9 सितंबर बरोज़ दोशंबा सुबह 5 बजे बरामद होगी। तमाम मौमिन से कसीर तादाद में शिरकत की बसरत गुजारिश है, जिसमें अंजुमन सज्जादिया बड़ा गाँव घोसी हज़ात वाक़ई में एक बड़ा दस्ता इसमें शिरकत करते हैं। अंजुमन अंसार हुसैनी कदीम मुबारकपुर बहुत ही कदीमी मातमी दस्ता है जिसमें शिरकत करते हैं। अंजुमन रौनक इस्लाम जलालपुर, अंजुमन शान हैदरी कुदर की मुरादाबाद और अंजुमन असरिया कदीम अमहट सुल्तानपुर, अंजुमन सज्जादिया जलालपुर डॉक्टर आफ्ताब साहब हमला मातमी दस्ता होगा। बहुत ही दिलसोज और दिलखराश मनाजिर जिसके आप यके बाद दीगर इस पूरे एहतमाम में बीच में आप ज़ियारत करते हैं। एक खुसूसी एहतमाम इसी मौज़े के बच्चे जिस एहतमाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो जिंदान का नहायत दिलखराश मंजर पेश किया जाता है ताकि आप एहसास करें कलेजा फट जाता है। गुज़िश्ता साल आपने देखा 18 औलाद अबू तालिब से मंसूब तबरुकात की ज़ियारत कराई जाती है। आप तमामी मौमिन से कदीम जुलूस हमारी में शिरकत की बसद अदब गुजारिश है। 9 सितंबर बरोज़ दोशंबा सुबह 5 बजे से एहतमाम हो जाता है। याद रखिएगा इसे पूरा एहतमाम 29 के कैद से 5 रबीउल अव्वल है। और आजमगढ़ में 18 सफ़र को जुलूस शहर का मैं बार बार आप हज़रात से कहता हूँ सराय मीर और आजमगढ़ के लिए कि आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत कर करें, कसीर तादाद में उसमें भी शिरकत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, सफ़र है सब तो आओ कुछ इंतज़ाम करें। सफ़र है सब तो आओ कुछ इंतज़ाम करें। मेरी गुजारिश जो हज़रात बीच में खड़े हुए हैं उनसे इल्तमास है, बहुत ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देनी है, बस चंद लम्हे की ज़हमत है। मुझे पता है कि इस मौसम में आप बहुत देर से खड़े हुए हैं, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि वो 4 बरस की बच्ची जिसके रुखसारों पे तमाचों के निशान थे, जिसे बाजारों में घंटों खड़ा रखा गया था, जो दरबार में रस्म में कैद थी, वो बीबी शिकवा न कर ले। लिहाजा इसके पेश नज़र आए हुए तमाम ज़ायरीन की खिदमत में मेरी गुजारिश है, ये सामने जो हज़रात खड़े हुए हैं आपसे भी बस अदब इल्तमास है, यकीनी तौर पे आपको ज़हमत होगी, लेकिन ये याद रहे सज्जाद के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार थी। मेरे मजलूम आका को रुलाया और सताया गया है, धूप में खड़ा रखा जाता था। उसी मजलूम की मजलूमी का मातम करने के लिए आप आए हैं। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। इस तेज़ गर्मी में जब उमस भरी हुई हो, उसमें ये पर्दादार बहनें अपनी आगोश में छोटे छोटे बच्चों को लिए बैठी हैं। क्या आपने किसी बच्चे की चीख की आवाज़ सुनी? क्या आपने सुना कि कोई बच्चा तड़प के रोया हो? नहीं अजीज़ों, अल्लाह जाने ये बच्चों के कानों में क्या कह देती हैं। शायद ये घर से निकलते वक्त कहती हूँ कि चलो रबाब के असर पे रोने के लिए चल रहे हैं, चलो हुसैन की यतीमा का मातम करने के लिए चल रहे हैं। ये माएँ बच्चों की तरबियत करती हैं तो ये आज़ादार आते हैं, जो कोई ताबूत उठाए हुए, कोई अलम लिए हुए, कोई सीना जनी करता हुआ, कोई नौहा पढ़ता हुआ, कोई सबील लगाता हुआ, कोई फर्शाजा बिछाता हुआ नजर आता है तो फिर ज़ैनब के जख्मों का मरहम बनता है। वो बीबी जिसके कलेजे पे जख्म है, जो जिंदान से रिहा होकर के बहुत रोई है। ये कायनात के अकेले कैदी हैं, जब रिहाई मिली तो ये खुश नहीं हुए, ये बहुत रोए हैं। आपने किसी कैदी को रिहाई की खबर मिलने के बाद रोते हुए देखा है? वो खुश होता है। ज़ैनब रो के कहती है अब रिहा होके क्या करेंगे, अब ज़ैनब बिन भाई की कहलाएगी।
زینب بن بھائی کے کہلائے گی. اے میرے بھائیوں، اب زینب تمہارا مرثیہ پڑھے گی، تمہارا نوحہ پڑھے گی. رونے والوں، رہائی کی خبر ملی. سجاد غریب نے آ کے کہا پھوپھی اماں ہم رہا کر دیے گئے، ہم آزاد کر دیے گئے. زینب نے آواز دی میرے لال تو سب سے پہلے ہم صفِ ماتم بچھائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنوں کا ماتم نہیں کر سکے ہیں. آج یہ اتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے آیا ہوا ہے. میرے سامنے پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جلوس آئے ازاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عزاداری، یہ پرو نہیں، یہ تہوار نہیں، بلکہ ہم ان کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جن کے رونے والے موجود تھے، رونے نہیں دیا گیا. بیٹے کے سینے پہ پہلے برچھی ماری، پھر غریب باپ اکیلے میت اٹھا کے لے جا رہا تھا. کسی کو رحم نہیں آیا. چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے آئے. بوڑھا باپ زخموں سے چور 6 مہینے کے بچے کے لیے سوال آپ کر رہا تھا. بچے کے گردن پہ تیر مارا گیا. غریب باپ تڑپ کے رہ گیا. ہائے اس ماں کو کیا جواب دیں گے جس نے اپنے بچے کو مقتل میں پانی کے لیے بھیجا تھا. ایک بیٹا 13 سال کا بھتیجا ہے کہ جس کی لاش کی زندگی میں پامال ہو گئی. لاش کے ٹکڑے لے کے غریب آیا مگر کسی کو رحم نہیں آیا. ایک بھائی تھا جو طاقت تھا، جس نے انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا تھا. وہ مشق لے کے فرات کی ترائی پہ گیا تھا. چاہتا یہ تھا کہ بچوں کے لیے پانی پہنچا دے مگر پانی نہیں لے جانے دیا. تیر چلایا گیا، مشق چھپ گئی، بازو قلم ہو گیا. بھائی نے بھائی سے کہا بچوں سے شرمندہ ہو، میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جانا. دنیا والوں، تم نے سب کو پہلے شہید کیا، پھر اس غریب کو رلایا اور ستایا جو کئی روز کا پیاسا تھا، جس نے صبح سے لاشیں اٹھائی تھیں. ہاں پس گردن اسے ذبح کر دیا. کم سے کم 4 برس کی بچی تھی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی. اسے کم سے کم بابا کے پاس جا کے شکوہ تو کر لینے دیتے. تم نے اسے تماچے مارا، اس بچی کو رلایا اور ستایا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں، ایک فقرہ کہنے کا دل ہے میرے سامنے. اس سال میں نے جہاں جہاں یہ موقع فراہم ہوا، میں نے اس بی بی کی بارگاہ میں اس کی مظلومیت کے لیے فقرہ ہر جگہ کہا ہے. پردہ بہنیں رو رہی ہیں، تمہاری آغوش میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. صبح سے پوچھ رہی ہوں گی اماں وہ تبرکات کب آئیں گے، اماں وہ تبرکات کب آئیں گے جو اکبر سے منسوب ہوگا، جو قاسم سے منسوب ہوگا. شاید ان بچوں کو بھی پتا ہے کہ رونے والے موجود تھے، رونے نہیں دیا گیا. جن کا نہ فاتحہ ہو سکا، جن کا نہ چہلم ہو سکا. ارے کیسے فاتحہ دلواتے؟ کم سے کم فاتحہ کے لیے پانی چاہیے تھا. اگر پانی ہوتا تو زندان میں سکینہ کیوں کہہ رہی تھی بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم. ہاں یہی حق گریہ ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ماتم کرتے ہیں. آج آنے والے تمام زائرین سے گزارش کر رہا ہوں، میرے سامنے جو جوان کھڑے ہیں ان سے میں التماس کر رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں چند لمحوں کے لیے. اور جب آپ کو اذیت کا احساس ہو، رونا نہ آئے تو سجاد کی غربت پہ رو لینا. رکوع کے عالم میں سفر طے کیا ہے. سکینہ کہتی تھی بھیا ابھی کتنا سفر باقی رہ گیا ہے. بھیا میں تو سفر کرنے کو تیار ہوں. سکینہ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے پھوٹ گئے تھے. بابا مارا گیا تھا، ہاں مدھے بیٹے سنا ہے نا کہ اونٹ کی پشت پہ جکڑ جکڑ کے باندھا گیا تھا. سکینہ سجاد سے کہتی بھیا میں سفر کرنے کو تیار ہوں. بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے. بھیا یہ منہ پہ تماچے مارتے ہیں. باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ اپنے غریب بھائی سے کہہ رہی ہے. رونے والوں، سکینہ جلے ہوئے کرتے میں زندان شام میں دفن کر دی گئی. وہ بی بی دنیا والوں رونے دیتے، وہ بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہی تو تھی، پھر تم نے تماچے اس کو مارا. ذرا سوچئے جس کا رخسار زخمی ہو، جس کی پشت زخمی ہو، جس کا سینہ زخمی ہو، جس کے کان زخمی ہو، جس کے کلیجے پر زخم ہو، وہ زندان میں ہاتھ پہ کروٹ بدلی تھی.
یاد کرتی تھی چچا باز فرات کی ترائی سے لوٹ آؤ. میں ایک فقرہ ہے اسی کے بعد تبرکات آنے لگیں گے. آپ کلیجہ پھٹ جائے گا. آنے والے سوگواروں جو بھی اس اہتمام میں آیا ہے یا جہاں بھی آتا ہے کبھی وہ یہ نہ سوچے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. کیا لگتا ہے کس کے اندر جس کی پسلیاں ٹوٹی وہ نہیں ہے؟ جس کا 18 برس کا بیٹا مارا گیا ہے وہ نہیں آئی ہے؟ ارے وہ امیر جو ہر جنگ کا فاتح ہے جس کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھینی گئی وہ نہیں آیا ہے؟ وہ بطول جو خود بھی غریب ہے بچے بھی غریب ہے وہ بھی آئی ہے. شام سے زینب بی بی بھی آئی ہے. آج اتنا بڑا اہتمام کربلا کے مظلوموں پہ رونے کے لیے. خبردار کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یہ کون سی سرزمین ہے؟ شیولی کیا ہو رہا ہے؟ کاروان غم کیوں آئے ہو؟ رونے کے لیے؟ انجمن ہائے ماتمی کا نوحہ سنو گے نا کلیجہ پھٹ جائے گا. مگر ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے موبائل آن کرو پھر دیکھو کلیجہ پھٹ جائے گا. اللہ نے جنہیں حوصلہ اور طاقت اور شرف بخشا تو جانا تو سب چاہتے ہیں. سب کربلا جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو؟ کہ یاد آ گیا بہن بھائی کا چہلم نہ کر سکی تھی, ماں بیٹے کا ماتم نہ کر سکی تھی, بہن بھائی پہ رو نہیں سکی تھی, وارثوں کا ماتم نہیں کر پائے تھے. ہم چہلم کرنے جائیں گے. جو کروڑوں کی تعداد میں اس وقت لوگ کربلا پہنچ گئے. منظر آپ کے سامنے ہے, ویڈیو سامنے آ رہی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے تو میڈیا نے بہت دبانے کی کوشش کی لیکن آج میڈیا کور کر رہا ہے. اتنا بڑا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ ہو؟ کس لیے نہ ہو؟ ایک بیٹی باپ پہ رونا چاہتی تھی, تم نے اسی دن اسے قیدی بنا دیا. ایک بہن رونا چاہتی تھی اپنے بھائی کو, تم نے رونے نہ دیا. ایک غریب پہ کفن نقل میں پڑا رہا, آج دنیا کو کفن مار رہا ہے. میلوں میں سبیل لگی ہوئی ہے, اہتمام کیا گیا ہے. دنیا والوں دیکھو آ کر کے آج اس وقت حالت کربلا کی یہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھو کیسے دوڑ رہے ہیں, پانی لے کے ظاہر کے پیر پکڑ لے رہے ہیں. اے بی بی سکینہ کا ماتم کرنے والے میری شہزادی روتی ہی گزر گئی تھی, تم اس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو نا, تمہارے لیے پانی ہے. جو کچھ نہیں کر پا رہا ہے وہ ظاہر کا پیر دبا رہا ہے. چلتے چلتے تھکے ہو گئے, سجاد کو قیدی بنا کے گزارا گیا. ہاں یہی ہم نے گریا ہے. رونے والوں بس ایک واقعہ نقل کرتا ہوں اور اسی کے بعد تبرکات آنے لگیں گے. سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے, جلوس کی تقریر ہے. کلیجہ دل بہت ہے مصائب پڑھنے کا لیکن کیا کروں. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مصائب پڑھو تو بچے پیر پکڑ لے رہے, مصائب نہ پڑھو. اللہ جانے ان جوانوں کے کلیجے پہ کتنا زخم ہے. شاید اکبر کا رونا یاد آتا ہے, شاید سغرا کا انتظار کر پاتا ہے, شاید سکینہ کی سسکیاں کر پاتی ہے. رونے والوں مقتل کے انتظار نہ کیا کیجیے. فطرہ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ خالق آپ سب کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے. سرحد کے خطیب ایک ذاکر ہیں جن کا نام ہے مولانا کامران حیدر صاحب. وہ ایک چشمدید واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عراق میں کربلا کی زیارت کے لیے یورپ سے ایک قافلہ چلا. بہت غور سے سنیے گا, ایسی واقعے کے بعد تبرکات آنے لگیں گے. وہ کہتے ہیں یورپ سے ایک قافلہ زیارت کے لیے چلا. اس قافلے میں جہاں بہت سے لوگ شامل تھے, ایک فیملی جس کے 3 افراد, کون کون؟ مرد کوئی نہیں ہے خیال رہے اس میں, 3 افراد زیارت کے لیے کربلا. پھر یاد رکھیے گا, ایسا نہیں مت سمجھیے گا کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے, دیکھنے والے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں ایک 10 سال کا بچہ, اس کی ماں اور اس کی نانی, یہ تینوں زیارت کے لیے قافلے کے ساتھ چلے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ قافلہ 2 جگہ ہے. جب آپ کربلا زیارت کے لیے جائیے تو یا تو نجف اتریے گا یا پھر بغداد اتریے گا. وہ کہتے ہیں یہ قافلہ نجف میں فلائٹ اتری, یہ وہاں سے نجف گئے, زیارت مکمل کی. اب وقت آ گیا کربلا جانے کا. آپ کو پتہ ہے زیارت کرنے جائیے, جو لوگ پہلے نجف جاتے ہیں پھر کربلا جاتے ہیں,
جب پتہ چلتا ہے کربلا جانا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں حسین کے 18 برس کے بیٹے نے ایڑیاں رکھ لی تھی، یہی وہ زمین ہے جہاں زینب کے سر سے چادر چھینی تھی، خیمے جلائے گئے تھے، آل محمد کو رلایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی یہ قافلہ نجف سے عراق کے کربلا کے لیے چلنے لگا تو جیسے قریب پہنچا تو سیکیورٹی کے لیے وہاں کی آرمی نے اس پورے بس کو اپنے حلقے میں لے لیا، اور اس آرمی کا چیف جو کمانڈر تھا وہ قریب جا کے کہتا ہے کہ سنو بس کو روکو، اس بس کا ہمیں سیکیورٹی چیک کرنا ہے۔ تو انہوں نے تمام زائرین سے کہا کہ آپ لوگ بس سے نیچے اتر آئیے تاکہ ہم اس بس کو چیک کر لیں۔ سب اترنے لگے۔ ماں ہوتی ہے، اس کا 10 سال کا بیٹے کو اسی وقت نیند آئی تھی۔ اس نے سیکیورٹی کے ہیڈ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم میرے بیٹے کو ابھی نیند آئی ہے، میں اسے بس میں سوتا چھوڑ دوں کیونکہ میرا بیٹا ابھی سویا ہے۔ بی بی بڑے آرام سے سفر کیا ہے، تمہارے بیٹے تھے، نیند آ گئی ہے اسے، سو لینے دو۔ سکینہ نہیں سو سکی تھی کربلا، گھٹ کے رو رہے ہیں آپ، مجھے نہیں پتا کہ کربلا ہے۔ کربلا ہاں بی بی سو لینے دو، آپ اترو۔ ماں کو بس سے اتار لیا گیا، پوری بس چیک ہو گئی۔ بس چیک ہونے کے بعد اس میں سے سارے سیکیورٹی کے لوگ آئے اور اس قافلے کے مردوں کو بلایا، کہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عورتوں کو الگ کر دیا، عورتیں برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ اکیلی زینب تھی جو عباس بن گئی تھی، جو قافلے کو لے کے اکیلے چلی تھی، جو فرات کو رخ کر کے کہتی تھی عباس تم نے فرات آباد کر لیا، زینب قافلہ لے کے جائے گا۔ رونے والوں عورتوں کو علیحدہ کیا گیا، مردوں کو قریب بلایا کہ سنو آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ آپ جس بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو وہ بچہ سو نہیں رہا ہے، وہ بچہ مر گیا ہے، وہ بچہ مر گیا ہے۔ اب یہ سارے مرد پریشان ہوئے، یہ ماں پردیس میں ہے، مرد کوئی نہیں ساتھ میں ہے، اس ماں کو کیسے خبر دی جائے کہ اس کا بیٹا سو نہیں رہا، مر گیا ہے۔ آہستہ سے عورتوں کو بتایا، سب نے آ کے بازو کو سنبھال لیا کہ بی بی تمہارا بیٹا سو نہیں رہا ہے۔ اللہ کچھ یاد آیا آپ کو؟ زندان میں جب سکینہ خاموش ہوئی تھی تو رباب کو بتانا بڑی قیامت تھی کہ رباب تمہاری سکینہ مر گئی ہے۔ یہی حق گر گیا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں ماں کو کیسے بتایا جائے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے؟ آہستہ سے کہا بی بی تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ ماں تابع ضبط نہ رہی، ماں غش کھا گئی۔ ماں کو بہت سمجھایا گیا بی بی زیارت کے لیے آئی ہو، آؤ چلو۔ سیکیورٹی والوں نے کہا سنو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کربلا بعد میں جانا، پہلے نجف میں جا کے بچے کی تدفین کر دو۔ اس میں سے جوان کہتا ہے کہ ہم سارے لوگ واپس لوٹ کے نجف پھر آ گئے، ہم نے اپنے سامنے بچے کو تربت میں اتارا، دفن کیا گیا، تدفین ہو گئی۔ اب ہم کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ کہتا کہ جب ہم کربلا کے لیے روانہ ہوئے دیکھیں ہر آدمی کی اس بارگاہ سے اپنی عقیدت کا، اپنی اظہار عقیدت کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ وہ جانے حسین کی ماں جانے، وہ جانے نجف والا آقا جانے، وہ جانے فرات والا مولا جانے، اظہار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کربلا پہنچ گئے، زیارت کے لیے حرم جانے کی تیاری کرنے لگے۔ بچے کی نانی نے بچے کی ماں سے کہا چلو زیارت کر لو۔ وہ کہتی نہیں میں زیارت کو نہیں جاؤں گی۔ کیا سنا آپ نے؟ وہ کہتی نہیں میں زیارت کے لیے نہیں جاؤں گی۔ بہت ماں نے سمجھایا تھا نہیں یہ جس کا بیٹا مرا ہے وہ نہیں گئی۔ کہتے پہلا دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن گزرا، وقت آ گیا، زیارت سب کی مکمل ہو گئی، واپس وطن کے لیے جانا تھا۔ بچے کی نانی بچے کے ماں کے قریب جا کے کہتی بیٹی ایک بات کہوں تم سے، مجھے پتا ہے تمہارا بیٹا مر گیا ہے، تم بیٹے کے بغیر کیسے رہو گی؟ یاد دلاؤ کاش کوئی زینب سے کہہ دیتا ہوگا محمد کے بغیر کیسے رہو گی۔ خدا کوئی حکم نہ دے۔ رونے والوں ماں سمجھا رہی ہے بیٹا
آج آخری زیارت ہے، غازی کے حرم میں زیارت کرنا ہے۔ مجھے پتا ہے تمہارا بیٹا مر گیا ہے، مگر بیٹی اللہ جانے حیات وفا کرے کرے نہ کرے، اب آنا ہو سکے نہ ہو سکے، میری ایک گزارش ہے، چلو چل کے آج زیارت کر لو۔ اللہ جانے ماں نے بیٹی کو کیسے سمجھایا، بیٹی چلی۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حرم میں داخل ہوئے، غازی کا حرم تھا، پورا قافلہ وہاں جمع ہوا، ہم نے زیارت کے لیے جیسے ہی آغاز کیا، میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی زیارت کا آغاز کیا تو کیا دیکھا، حرم سے وہ بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ بچہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اماں 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 کہ اماں چونک گئی، بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا، آواز دیا بیٹا تم یہاں؟ اماں تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو تمہیں بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا۔ اماں میں تمہیں بہت دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اماں تم اب آئی ہو؟ اماں کہاں تھی تم؟ ماں نے بیٹے کو بہت دیر تک کلیجے سے لگا کے روتی رہی۔ پتا ہے یہ ماں کو بیٹا کہاں ملا ہے؟ ماں رو رہی ہے، کاش کوئی سکینہ سے حسین کو ملوا دیتا۔ اس بی بی نے بہت تلاش کی ہے اپنے بابا کو۔ رونے والوں، بیٹے نے بتانا شروع کیا، اماں کیا بتاؤں، میں تو تمہیں بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، تم نہیں ملی، تو میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار آئے، آگے کہنے لگے تمہاری ماں بہت بے چین ہے، چلو چل کے اپنی اماں سے مل لو۔ بیٹا میں نے بھی کہا میں بھی تو اماں کو تلاش کر رہا ہوں، کہاں ہے میری ماں، کہو میرے ساتھ آؤ۔ اس نے کہا کہ آؤ۔ اماں وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا آؤ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس گھوڑے کی اونچائی دیکھی، میں نے کہا اے مددگار آنے والے، کہ بتاؤ میں اتنے اونچے گھوڑے پہ بیٹھوں گا کیسے؟ ایک کام کرو، اپنا ہاتھ مجھے دے دو، میں گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں۔ چلو وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہے، وہ کہتا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ اماں پھر اس نے گھوڑے کو بٹھا لیا، کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے پیچھے مجھے بٹھالا، چند قدم چلے تھے کہ ماں میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار اور آ گئے، وہ عمر میں اس سے زیادہ تھے، بزرگ تھے، بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہو نا، اس نے مجھ سے کہا کہ اسے واپس لے چلو، اس کے کہنے سے میں تجھے واپس لایا ہوں۔ غازی سکینہ کے بعد کسی کا درد دیکھا نہیں گیا۔ کہ لے اماں، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، گھوڑا چلنے لگا تو انہوں نے کہا مجھے کس کے پکڑ لو، میں نے کس کے پکڑ لیا انہیں۔ اب جو میں چلنے لگا کہ میرے لال تمہارے یہ کرتے پر اتنا خون کیسے لگا ہے؟ کہ اماں جب انہوں نے مجھ سے کہا کس کے پکڑ لو تو ان کے جسم سے تازہ خون روا تھا، ان کے جسم سے تازہ خون روا تھا۔ سنا کچھ آپ نے میں نے کیا کہا ہے؟ تازہ خون روا تھا۔ اللہ غازی کربلا کے بعد ایک ماں کا رونا دیکھا نہ گیا، رباب تڑپ رہی ہے، بیٹی زندان میں پیاسی مر گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم سب تو اپنی زیارت بھول گئے، وہاں سے ہم لوگ فوراً واپس، ہماری فلائٹ بھی چھوٹ گئی، ہم لوگ نجف واپس آئے۔ وہ چشمدید یہ کہتا ہے کہ میں نے اجازت لی، میں اس قبر کے پاس گیا، جا کے دیکھو جس قبر میں میں نے اس بچے کو اتارا تھا، اب جو میں قبر میں اترا تو میں نے وہ قبر مجھے یاد تھی بچے کو کہاں میں نے سلایا ہے، اب جو دیکھا تو صرف کفن تھا، بچہ نہیں تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کربلا ہے، کربلا۔ میری پردہ دار بہنوں، ایک ماں کا غم غازی سے دیکھا نہ گیا، حسین سے دیکھا نہ گیا۔ مولا کربلا میں عجیب منظر ہے، شام غریبہ ہر بچہ خیمے جلنے کے بعد کربلا کے مقتل میں نظر تلاش کر رہی ہے، زینب آواز دیتی ہے اے بہن ام کلثوم آؤ، بچے بکھر گئے ہیں، مائیں بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اسی اثنا میں بی بی نے دیکھا دو بچے خاک پہ لیٹے ہوئے ہیں، زینب کہتی ہے ام کلثوم آہستہ سے بچوں کو اٹھانا، ابھی ابھی نیند آئی ہے، اب جو دیکھا تم سینے پہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان ہیں۔ وہ بچے جو راہوں کی نظر ہو گئے۔ رونے والوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ کے سامنے وہ اگڑی ہوئی آغوش، وہ مارے گئے بچے جنہوں نے مقتل میں جام شہادت نوش کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں جوان کیسے بلک کے تڑپ کے رو رہے ہیں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے۔ تو رویا کھڑے ہو
تاکہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جائیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں ایک ایک شبیہ آپ کے سامنے ہے. بس یہ تاثیر ہے, یہ تاثیر ہے. کیسی تاثیر؟ آپ نے تو صرف کربلا سنا ہے تو دبک گئے ہیں. سوچو وہ مائیں جنہوں نے کربلا دیکھی ہے, جب وہ چہلم کرنے گئے ہوں گے تو کیا کیفیت رہی ہوگی. لو زندان شام میں شور برپا ہوتا ہے, زندان شام میں شور برپا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ کل لوٹا ہوا سامان واپس آ رہا ہے. عزیزوں میری طرف دیکھو, منظور ہو یا کھڑے ہو جائیے. کل لوٹا ہوا سامان واپس آ رہا ہے. لوٹا ہوا سامان واپس آیا. پتہ ہے اس لوٹے ہوئے سامان میں ایک چھوٹی سی چادر تھی اور ننھی سی سکینہ کی تھی جو بالوں سے پردہ کیے ہوئے تھے. رونے والوں سامان اور تبرکات واپس کیے جانے لگے. ہر ماں نے آواز دی, ہمارے بیٹے کا سر دے دو. میں نے دور دور سے نیزے پہ بیٹوں کے سر دیکھے. لو سرہائے شہداء زندان شام میں آنے لگے. ہر بی بی نے بڑھ کے اپنے بیٹوں کے سر لینا شروع کیا. رونے والوں آج آپ کے سامنے آپ کے درمیان یہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے, ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. لیجئے سب سے پہلے تو منصوب تبرکات آ رہے ہیں, یہ یتیمان مسلم کے ہیں. یاد آیا کچھ آپ کو؟ یہ ان غریبوں کے ہیں کہ جن کے غریب باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. آج اتنا بڑا مجمع ان یتیموں کا ماتم کرنے کے لیے آیا ہے. اے یتیمان مسلم, آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. رونے والوں عبداللہ ابن مسلم, محمد ابن مسلم سے منسوب تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. پردہ بہنوں تمہارے پردیسی بچے سلامت رہیں, بہنوں تمہارے بھائی سلامت رہیں. یہ بطول کا اجڑا ہوا گھر ہے, یہ بطول کا تاراج چمن ہے. لیجئے عقیل کے نونہالوں سے منسوب تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل, میری گزارش ہے زیارت کے لیے منسوب تبرکات لائے جائیں. یہ عقیل کے نونہالوں سے منسوب تبرکات آ رہے ہیں. جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل. یہ اولاد ابو طالب ہے جو کربلا میں کام آئی. یہ بنی ہاشم ہے جنہوں نے زہرا کے غربت میں لال کے قدموں میں جان قربان کی. اللہ ناصران امام مظلوم حسین کی غربت پہ جام شہادت نوش کرنے والے یہ بنی ہاشم کے منصوب تبرکات آ رہے ہیں. اب کیا ہوگا جب لوٹ کے یہ پردیسی بیبیاں وطن جائیں گی, ویران گھر ہوں گے, مائیں بچوں کو یاد کر کے ماتم کریں گی. رونے والوں عقیل آقا سے منسوب ان کے بیٹوں کے تبرکات زیارت کے لیے لائے گئے. اے میری بہنوں, زمانے نے ایسی ماں نہیں دیکھی. کون ماں کہ جس نے بچوں کو حق وفا, سلیقہ وفا, درس وفا سکھایا تھا, جس نے بی بی بطول کے بچوں سے یہ کہا تھا اپنے بچوں کو کہ خبردار زینب کو بہن کہہ کے نہ بلانا, زینب شہزادی ہے. ام کلثوم کو بہن کہہ کے نہ بلانا, شہزادی ہے. حسن و حسین کو بھائی کہہ کے نہ بلانا, آقا ہے. سوچو بچوں کے اندر کیا جذبہ وفا رہا ہوگا. سوچو حسین نے کیسے ان کی میتیں اٹھائی ہوں گی. ارے جب ماں کو بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو ماں روئی نہیں ہے, اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, بس ایک ہی آواز دیتی تھی میں تو حسین پہ رہوں گی, میں تو حسین کا ماتم کروں گی. لیجئے بی بی ام البنین کے بیٹوں سے منسوب تبرکات آ رہے ہیں. یہ زینب کے بھائیوں سے منسوب ہے. اب زینب بن بھائی کے کہلائے گی, جس کے 18 بھائی ہو. اللہ بن بھائی کی ہو گئی زینب. اب بھائیوں تمہارا ماتم کرے گی. بہنیں بیریدہ ہے جس کے
غیرتدار بھائی ہوں انہیں بلوہ عام و نظم عام میں لے جایا گیا ہو۔ دنیا والوں یہ دستور رہا ہے کہ جب گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو سہارا دیا جاتا ہے، تشفی دی جاتی ہے، تسلی دی جاتی ہے، لیکن دنیا والوں آؤ دیکھو تسلی نہیں دی گئی، تازیانے مارے گئے، پتھر مارے گئے، بیویوں کی پیشانی سے خون بہتے رہے ہیں، بیٹوں کے سروں کے نیزے پہ رہے ہیں۔ دنیا والوں آپ دیکھیں یہ بی بی ام البنین کے بیٹوں سے منسوب تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آج اتنا بڑا مجمع اپنوں کا ہے، اس شوکاواروں کا ہے، عزاداروں کا ہے، کھل کے رونا کوئی پتھر نہیں مارے گا، کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ میری پردہ بہنوں کہ تمہارا حق ہے کہ بچوں پہ لو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آہستہ آہستہ عزاداروں کے درمیان یہ منصور بنی ہاشم سے تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ یہ تاثیر ہے کہ زندان شام میں حسین کی سکینہ کی شہادت کے بعد کاش بی بی کی زندگی میں آگے ہوتا تو سکینہ کلیجے پہ یہ زخم لے کے تربت میں نہ جاتی کہ بھئیہ ہم پہ کسی نے رحم نہیں کھایا۔ رونے والوں بی بی ام البنین کے بیٹوں سے منصور تبرکات آپ کے درمیان آگے۔ اب ذرا اس طرف دیکھیے جدھر سے تبرکات زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ یہ اکیلے نہیں ہے، ساتھ میں 2 رہوار بھی آئے گے۔ یہ کس کے رہوار ہیں؟ یہ اس بی بی کے شجاع بیٹوں کے ہیں جو پیاسے بہت تھے، جنہیں ماں نے یہ کہہ کے بھیجا تھا تم جعفر تیار کے پوتے ہو۔ سنو ایسی دلیری کی جنگ لڑنا کہ زمانہ تمہاری شجاعت کی مثال دے۔ بی بی تیرے بچے پیاسے بہت ہیں، اللہ یہ زینب کے اول محمد سے منسوب تبرکات آ رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا زینب بی بی تم پر، اپنے بچوں کو نہ رو سکی، جب زندان میں سرحائے شہداء ہو تو ہر بی بی نے دامن میں پڑھ کے لے لیا، تو سر تھے جب کوئی آگے نہ بڑھا تو شام کی عورتوں نے کہنا شروع کیا لگتا یہ ہے شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے۔ آواز یہ نہ یہ نہ وہ زینب ہے، تو اس کے اول محمد ہے، نہیں روئی زینب، لوٹ کر مدینے آ گئی، ماتم کرنا شروع کیا، اے بچوں ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ یہ بولی رو کر بچوں معاف کرنا، رونے لگائی تم پر یہ بد نصیب مادر، بچوں معاف کرنا۔ شاباش میرے شیرو اماں کی لاج رکھ لی، شاباش میرے شیرو اماں کی لاج رکھ لی، دریا پہ بھی پہنچ کے تم نے پیال پالی، اے میرے چاند تارے قربان جاؤں تم پر، بچوں معاف کرنا، رونے نہ پائی تم پر یہ بد نصیب مادر، بچوں معاف کرنا۔ یا علی میں جب سے آ جاؤں شام سے بیٹی زینب کو ساتھ لے لیتا، مولا تمہاری بیٹی اپنے بچوں پہ رو نہ سکی، آج اتنے عزادار ماتم کرنے آئے ہیں۔ بی بی تمہارے اول محمد کا ماتم ہے، بی بی تم نے کربلا پہنچائی ہے، شہزادی شام غریبہ بھول نہ پائیں گے، تم نہ ہوتی تو بچوں کو سہارا کون دیتا، بی بی لیلا کو کون سنبھالتا، فروا اور رواب کو کون سہارا دیتا۔ زینب بی بی تم پہ لاکھوں سلام ہو، یہ فرش اعظم مرہون منت تمہارے عزم و استقلال کی ہے۔ بی بی تم نے بھائی کی مظلومی کو زمانے تک پہنچایا ہے۔ رونے والوں بی بی زینب کے اول محمد سے منسوب تبرکات آ گئے،
لیجئے اب اس غریب سے منسوب آ رہا ہے کہ جس کے لاش زندگی میں پامال ہوئی ہے، جو بن کے قاسم گیا تھا تقسیم ہو کے لوٹا تھا، حسین ابا کے دامن میں میت نہیں لاش کے ٹکڑے لے کے آئے تھے، فروا توڑی بھی آئی تھی، لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کے رک گئی، بیویوں سے آواز دے سیدانیوں مجھے مبارکباد دے، دیکھو میرے بیٹے کی لاش کے کتنے ٹکڑے ہیں، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ ہر ایک ٹکڑوں سے آتی کی صدا، میرا لاشا میری ماں کو نہ دکھانا، ورنہ مر جائے گی ماں دیکھ کے لاشا میرا، میرا لاشا میری ماں کو نہ دکھانا، کیا بتاؤں میرے جو ستم مجھ پہ ہوا، مجھ کو زندہ ہی ستم گاروں نے پامال کیا، جانور پہ بھی نہیں کرتا کوئی ایسی جفا، میرا لاشا میری ماں کو نہ دکھانا۔ آقا حسن کے اس یتیم سے منسوب تعلق آیا جس کا نام قاسم ہے، لیکن دو اور آ رہے ہیں، یہ بھی آقا حسن کے بیٹے ہیں۔ اللہ جس کے غریب پاپا کو زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے کے، گھر سے جنازہ نکلا سفید کفن پہنا کر، جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ جنازہ واپس آ گیا۔ امت نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا ہے، چاہتے یہ تھے کہ نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے، امت کو یہ گوارا نہ ہوا، جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ بہنیں رو رہی ہے بھیا تمہیں تو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ دوبارہ کفن پہنایا گیا تھا۔ رونے والوں آخرکار نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا گیا تو بقی سے ماں کی آواز آئی کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی تھی، جس کے شکم اطہر میں محسن کی شہادت ہوئی تھی، جس کا جنازہ غربت میں اٹھا تھا، آئے میرے غریب بیٹے، ماں کے پہلو میں سوچا بی بی اسی غریب بیٹے کے بیٹوں کے منسوب تبرکات آ رہے ہیں۔ یہ کربلا ہے، کربلا جہاں حسین کو رلایا گیا ہے۔ لیجئے آپ کے درمیان آقا حسن کے دو نونہالوں کے عبداللہ رضی اور حضرت عبداللہ اکبر کے منسوب تبرکات زیارت کے لیے لائے گئے۔ آپ نے زیارت کر لیا، اب قیامت ہے، اپنے اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا، یاد رکھنا آنے والا مجمع یہ سارے عزادار ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے شاید اس کیفیت کو دیکھا ہوگا تو سوچا ہوگا تھوڑی دیر ٹھہر لیں، دیکھیں یہ رو کیوں رہے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں سب کو ایک پیغام اور ایک میسج ہے کہ خبردار جو دل میں آئے کہہ دینا، لیکن کبھی کسی بہن کو اس کے بھائی کا تانا نہ دینا۔ بہن بھائی کا تانا برداشت نہیں کر پاتی، بہنوں کو بھائی پہ بہت غرور ہوتا ہے، بہنوں کو بھائی پہ بہت ناز ہوتا ہے، بہنیں بھائی سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ کچھ نہیں بھائیوں سے چاہتی۔ میں جب تک زندہ ہوں یہ پیغام پہنچاتا رہوں گا، چند لمحوں کے لیے وقت نکال کے بھائیوں بہنوں سے ملنے چلے جایا کرو۔ بہنیں تمہیں کچھ نہیں چاہتی، صرف تمہیں ایک بار دیکھنا چاہتی ہے میرا بھیا سلامت ہے۔ رونے والوں ایک بہن تھی کہ جس میں اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز تھا، ایک بھائی ایسا تھا جس نے بہن کو کبھی بہن کہہ کے نہیں بلایا تھا، شہزادی کہہ کے بلایا تھا۔ ایک بھائی ایسا تھا کہ جسے بہت ناز تھا اپنی بہن پر، شہزادی کہہ کے بلایا کرتا تھا۔ جب یہ بہن پہلی بار
بیت الشرف سے نکل رہی تھی سفر طے کرنے کے لیے، تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ بھائی، یہ شجاع، یہ بہادر، یہ دلیر، یہ طاقتور آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا الحجاب کا کیا ہوا؟ کہ شہزادی آ رہی ہے۔ اللہ، یہ بازو کٹا کے فرات پہ سو گیا۔ 11 محرم کو ہاتھ بندھنے لگے، بہنوں نے فرات کا رخ کر کے کہا عباس، ارے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، تانا دیا جا رہا تھا بلو عباس کو، لوسی غازی کا عالم بھی آ رہا ہے، رہوار بھی آ رہا ہے۔ اے عباس، بہنیں کیا کریں، یاد کر رہی ہیں تیرے مرنے سے تیری بہنیں اجڑ گئی بھیا، اب زینب کلثوم ہے بلوے میں بے پردہ، غازی تیرے مرنے سے تیری بہنیں اجڑ گئی بھیا، تو جب سکے میرے بھائی ہے چاروں جانب تنہائی، سر اپنا جھکا کر زینب نے شانوں میں رسل ہے جذبائی، تو ہوتا گر زندہ یہ وقت کبھی بھی نہ آتا، غازی تیرے مرنے سے تیری بہنیں اجڑ گئی بھیا۔ غازی کا علم ہے، غازی کا رہوار ہے، غازی بہت انتظار تھا کہ تم فرات سے آ جاؤ گے۔ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے سوکھا ہوا مشکیزہ بیٹھی تھی اور کہتی تھی چچا لوٹ کے آئے گا۔ غازی تم شرمندہ ہو، تم نے فرات کی ترائی آباد کر لی، بہنیں بہت یاد کریں گی، سکینہ بہت یاد کرے گی۔ 2 مصرے میں نے بنارس مہتر تابوت میں پڑھے تھے، دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ 11 محرم جب اتحاد بن گئے، سکینہ کے کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا، رخسار پہ نیل کے نشان تھے۔ 11 محرم کو بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا۔ سجاد آہستہ سے بہن کے قریب آئے، سکینہ کے شاعر نے محسوس کر لیا، 2 مصروں میں رقم کر دیا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے، دیدی غازی کو نہ بتانا کہ تمہارے رخسار پہ تماشوں کے نشان ہیں، شیو نے تمہیں ستایا ہے۔ اللہ اکبر، یا عباس ہے عباس، کہ فرات کی ترائی پہ سو گیا۔ میرا دل ہے میں کہوں غازی اچھا ہوا کہ تم نے فرات کی ترائی چن لی، ورنہ دیکھا نہ جاتا حسین سے اکبر کی میت اٹھانا، جوان بیٹے کی میت لانا آسان نہ تھا۔ فطرہ کہوں تم سے، ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو خبر دیتے ہو، ہر ایک سے یہ کہتے پھرتے ہو کہ ماں کو نہ بتانا، ماں کو نہ بتانا۔ اکبر بھی جا رہا تھا تو بابا حسین سے کہتا تھا بابا اگر لوٹ کے نہ ہو تو میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا، بابا اماں برداشت نہ کر سکے گی۔ اللہ اکبر، دامن وقت میں گنجائش نہیں جو شہید کی شہادت پڑھو، اس کے مقتل پڑھو، روایت پڑھو، تو ایک فطرہ ہے۔ دیکھیں جب دیر کے بعد بچے لوٹ کے آتے ہیں تو ہر ماں فوراً چاہتی ہے بچے سے ملاقات کرے، میری طرف دیکھنا، ہر ماں فوراً چاہتی ہے بیٹے سے ملاقات کرو۔ کبھی دیکھا ہے ایک مدت کے بعد، ایک لمحے کے بعد
یا پریشانی کے بعد جب لوٹ کے آتے تو ماں کیسے بغے پھیلا کے تمہیں کلیجے سے لگاتی. اللہ ایک بیٹا تھا 18 برس کا جس پہ دنیا کو ناز ہے, جو ہو بہو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں پیغمبر اکرم کی شبیہ تھا. عزیز المقتل میں گیا تھا, پوچھئے علماء اس میں موجود ہوں گے, مجھے نہیں پتا. کربلا کی مقتل پڑھیے, جتنے شہید ہیں ہر شہید کے سلسلے میں پڑھیے کہ حسین نے رخصت کرنے کے بعد کسی بھی شہید کی ماں کے پاس جا کے یہ نہیں کہا کہ دعا کرو. اکبر جب گیا ہے تو حسین لیلا کے پاس آئے, تمہارا بیٹا نرغ آدھا میں گرا ہوا ہے, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے, لیلا بیٹے کے لیے دعا کرو. لیلا نے بالوں کو بکھرایا, دعا سنا, اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, اکبر کا بابا بے چین بہت ہے, اکبر کو ملا دے. دوڑتا ہوا اکبر آیا, باپ نے دیکھا بیٹے کو کلیجے سے لگایا. اکبر کچھ کہنا چاہتا ہے, بابا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ آواز دی, بابا ایک بات بتاؤ. میرے لال, بابا جوانوں سننا, خدا کرے تمہارا بوڑھا باپ سلامت رہے. رونے والوں میں دعا کرواتا ہوں, یہ حسین ہے, حسین. جب تک کسی کو رحم نہ آیا, بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا. باپ نے پوچھا, بابا پوچھتے بیٹا اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو بابا یاد ہے آپ کو؟ تو میرے لال بتاؤ. تو بابا آپ کہتے تھے اکبر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں. بابا میں کیا کہتا تھا کہ بابا میری ہر خواہش کو میری پھوپھی زینب پورا کر دیتی ہے. بابا کبھی نہیں گھٹ کے نہ رونا, خدا کے واسطے میں نے کسی شہید کے لیے نہیں کہا. بابا آپ کہتے تھے نا اکبر مانگو بابا سے, بابا میری ہر خواہش میری پھوپھی پورا کر دیتی تھی. بابا میں نے کہا تھا کبھی ایسا ہوا کہ پھوپھی پورا نہ کر سکی تو بابا کہوں گا ضرور. اکبر کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاید اکبر یہ کہنا چاہتا, بابا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں تم پیاسے کتنے ہو. باپ نے سوکھی ہوئی زبان بیٹے کو دے دی, بیٹے کی چیخ نکل گئی. اللہ اکبر, یہ اکبر جیسا غیرتدار ہے. جب خیمے پہ حسین میت لے کے آئے, لیلا ماں تھی, فوراً جانا چاہتی تھی. کسی بیوی نے کہا بی بی اکبر سے نہ ملو گی, کہاں جانا تو چاہتی ہوں مگر راستہ نظر نہیں آتا. لو اکبر آیا ہے. جوان بیٹے کا لاشا تاک پر, مقتل میں رو رہی ہے ضعیفی حسین کی. بینائی جا چکی ہے, کچھ آتا نہیں نظر. مقتل میں رو رہی ہے ضعیفی حسین کی. بوڑھے بدر کے سامنے فرزند مر گیا. سینہ غموں سے باپ کا غربت بھر گیا. شبیر ہاتھ ملتے ہیں اکبر کی لاش پر. مقتل میں رو رہی ہے ضعیفی حسین کی. مقتل میں رو رہی ہے ضعیفی حسین کی. حسین آقا کا 18 برس کا بیٹا مقتل میں مارا گیا. حسین غریب زہرا بیٹے کی میت لے کے خیمے پہ آئے. خیمے پہ کوہرام برپا ہوا. اکبر تم نے جام شہادت نوش کیا, سورا کا انتظار رہے گا. بھائی کو سامان سفر لیے تمہارا راستہ دیکھ رہی ہے. اکبر وہ بہن مر جائے گی جب تمہاری شہادت کی خبر ملے گی. بہن کیوں کر برداشت کرے, رونے والوں میں انتظار کر رہا ہوں.
आखिरी पर्दादार बहनों तक जो पीछे मजमा है, अकबर से मंसूब ये शबी पहुंच जाए। बस 2 शबी और ज़ियारत के लिए हैं। एक शबी है कि जिसे देखकर दुनिया की हर कौम रो रही है। बिलखुसूस हमें नाज है अपने मुल्क हिंदुस्तान पर, भारत देश पर, जिस देश में हम जन्मे हैं। ये देश जहाँ पर जानवरों की हत्या को भी पाप समझा जाता है। ये देश जहाँ पर शहीदों का सम्मान किया जाता है। यही तो वजह है कि हम बड़ी शान और शौकत के साथ अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोगों के साथ आज़ादारी करते हैं। हमने देखा है बड़े सम्मान पूर्वक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमें रोने की इजाज़त देता है, हमारे साथ साथ चलता है। हम दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि जो खुद रो रहा होगा वो किसी को रुलाएगा नहीं। अजीजों, दुनिया वालों, आओ देखो करबला पूछते हो ना कि कब तक रोगे, कब तक मातम करोगे। एक ही चीज जिसका नाम है इंसानियत, मानवता, जिसका नाम है इंसानियत। आओ देखो करबला में इंसानियत भी खत्म हो गई थी, वरना इस उम्र के बच्चे के ही नहर किए जाते हैं। 6 महीने का इस्लाम। मैं आपसे सवाल करूं, इस तेज गर्मी में किसी घर में जाइए, उस माँ से पूछिए जिसके पास छोटा बच्चा हो, जो आपसे मानूस हो, इसे कहिए ला अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, वो सबसे पहला काम क्या करेगी? इजाजत दे देगी, तुम पे भरोसा है। लेकिन जब तुम बच्चे को लेके जाने लगोगे तो तेज गर्मी है, सबसे पहले बच्चे को पानी पिलाएगी। ये करबला है, तेज धूप नरगयादा में रबाब का असगर जा रहा था, माँ के पास पानी न था, बेटा पानी मांगने जा रहा था, लेकिन जब लौट के आया है तो पानी न मिला, खून में नहाया हुआ था। हुसैन को खैमे तक लेके माँ के पास जाना था, 7 मरतबा आगे और पीछे हुए। क्या जवाब देंगे? मेरी तरफ देखिएगा। बच्चों की एक फितरत होती है, बच्चे तजुर्बों से पहचानते हैं, मानूस होते हैं। हुसैन जब असगर को लेके जा रहे थे, तब भी अबा के दामन में छुपाए हुए थे, तो असगर के पैरों में हरकत थी। सकीना पूछती थी, बाबा असगर छोटा है, उसे पानी पिला दो। हुसैन लेके गए, बेटी तेरे खैमा पे इंतजार कर रही थी, भैया पानी पी के आएगा तो बाबा से कहूंगी बाबा मैं भी तो छोटी हूँ, बाबा मैं भी तो प्यासी हूँ। हुसैन के लिए कितना बड़ा इम्तिहान बच्चों को मारो। कैसे हुसैन खैमे के दर पे लेके आए तो असगर के पैरों में हरकत नहीं थी। सकीना को यकीन हो गया कि भैया को पानी मिल गया है, भैया को नींद आ गई है। बाबा के अबा का दामन पकड़ लिया। हुसैन अबा के दामन में खून से नहाए बच्चे को लिए खड़े हैं। सकीना कहती है बाबा मिल गया असगर को पानी, तो नींद आ गई है। हुसैन कैसे जवाब दे? सकीना असगर हमेशा के लिए सो गया, अब तुमसे हुआ के बातें नहीं करेगा। हाँ यही वक्त गया है, आप थोड़ी भी आगे मेरे मौला, मेरे वारिस, मेरा बच्चा आ गया, लाओ मुझे दे दो। हुसैन ने नवाब की तरफ देखा, अगर असगर को दिखा दिया तो ये माँ है, बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं सुना मानो। हुसैन आका ने पहले माँ से एक सवाल कर लिया, रबाब ये बताओ कि मैं कौन हूँ? रबाब कहती आका आप इमाम वक्त हो। फिर पूछा रबाब मैं कौन हूँ? आका कहती हूँ आप इमाम वक्त हो। फिर हुसैन ने पूछा रबाब मैं कौन हूँ? रबाब कहती आका इमाम वक्त हो। तो कहा रबाब फिर जो दे दो उसे ले लेता। मैं कुछ नहीं कहूँ। रबाब जो दे दो उसे ले लेना। रबाब ने हाथों को फैला दिया। इस बेकस माँ ने देखा, हुसैन ने अबा का दामन हटाया, बच्चा खून में नहाया हुआ था। माना पहले ही वादा दे चुके थे, रबाब को दे दो उसे ले लेना। रबाब ने ले लिया, बोली कुछ नहीं, चले हुए कहवाए की नकैया, चले देर से लगाए। रबाब जिंदगी गुजार रही है, रोजी बीबी से
ستم گر زمین پر سینے میں کانپتا ہے کلیجہ ربا کا ننھی سی ایک لہد پہ ہے ٹھہری ہوئی نظر سینے میں کانپتا ہے کلیجہ ربا کا ماں کی دعا ہے بیعت اصغر کی خیر ہے یا رب میرے صغیر گلے تر کی خیر ہو جاتے ہیں اس طرف کو لئی قبر ہے جدھر سینے میں کانپتا ہے کلیجہ ربا کا ایک بار خوب کرتے ہوئے دیکھنا اب دیکھنا ہے جان کا کٹتا ہوا گلا لائے کہاں سے مانگتا اتنا بڑا جگر سینے میں کانپتا ہے کلیجہ ربا کا وہ ماں جو دو بچوں کو لے کے کربلا آئی تھی، جس کا بے شیر پیاسا مارا گیا، جس کی سکینہ زندان شام میں پیاسی مر گئی، وہ کہتی تھی بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے، ہمیں نم زمین پہ دفن کر دینا، بھیا بابا سے کہہ دینا تم بھی پیاسے مارے گئے میں بھی پیاسے ہوں، بابا سے کہہ دینا تم بھی بے کفن تھے مجھے بھی جلے میں کرتے میں دفن کیا گیا، بابا تم نے دعاؤں میں مانگا تھا سوگوارو میں نے آپ کا وقت لے لیا، مجھے معاف کر دینا، میں معذرت کرتا ہوں، آدمی دسوں سے گزارش ہے سینہ زنی آپ کو کرنا ہے، آنے والے سوگواروں بڑے ادب کے ساتھ آیا کرو جلوسوں میں، اللہ جانے وہ دکھیاری ماں کہاں بیٹھی ہوئی ہوگی جس کا گھر اجڑ گیا، سب کے آپ نے تبرکات دیکھے ہیں، اس کے غریب بیٹے کا تابوت آنے والا ہے جسے بطول میں چکیاں پیس کے پالا تھا، اللہ اکیلا حسین مقصد نے ایک ایک میت اٹھائی ہے، کسی کو رحم نہیں آیا، جوان بیٹے کی میت، بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے، بھائی کے بازو، انصار اقربا سب کی میتیں اٹھائی اکیلے، مگر پتہ ہے اس کی غربت یہ ہے کہ سب کی میت اس نے اٹھائی ہے، اس کی میت اٹھانے والا کوئی نہ تھا، ہر جنازے کے قریب اس نے سجدہ شکر ادا کیا مگر مقتل میں اس کے قریب کوئی نہ تھا، بہن پڑھتے ہوئے آئی فارغہ گوار رہنا، صبح سے میتیں اٹھا رہا تھا، معبود ہر نذرانے کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا تھا کہ میرا غریب بھائی حسین ہے، رونے والوں بس ایک فکرہ کہو گا کسی پر شبیہ آ جائے گی، سپاہی حسینی پھنولی سادات کا ماتمی دستہ، جس کے ماتمی جوانوں میں سے ایک صاحب بیاض جسے بھی آپ نوحہ سن رہے تھے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہت دردانگیز مسائل کے فکرے تھے، خدا تمہارے اس پرسے کو قبول فرمائے، رونے والوں خدا کرے تمہارے گھر میں کبھی کوئی جوان میت نہ ہے، خدا کرے کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو ہتھکڑیاں نہ پہنائی جائے، خدا کرے کسی ماں کو یہ خبر نہ ملے کہ غربت میں اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے، خدا کرے کسی بہن کی آغوش سے بچی کو چھین کر اسے تماچے نہ مارے جائے، اللہ یہ حسین ہے، حسین بے فکرہ ہے، زخمی حسین جب رہوان سے زمین پہ آیا تو کسی میں ہمت نہ تھی، کسی نے پتھر مارا تھا، کسی نے لہجہ مارا تھا، کسی نے تیر چلایا تھا، زخموں سے چور چور 1900 ہے زخم، تمہیں چاک چاک کر زینب نکل حسین دیکھتا ہے جا کر، اللہ اکبر، مقتل نے زہرا کی صدا بولی، عزیز اللہ انہوں نے کہا حسین زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے، کہا کیسے پتا چلے
کہتا چلو خیموں کو لوٹ لو، اس نے سر اٹھایا کہ نانا حسین زندہ ہے، ادھر بسے گردن زہرا کا لال ذبح ہوا، ادھر خیموں کو جلایا گیا، بچی کے رخسار پہ تماچے مارے گئے، اے زہرا کے لال تیری غربت کو سلام۔ گھر اجڑ گیا، کٹ گیا حسین کا گلا، رہ گئی تڑپ کے مامتا، کٹ گیا حسین کا گلا۔ کھیل کر رہی ہے فاطمہ، آتش لب پہ سر میرا، رنگ میں ذبح کر دیا گیا، رلا رلا کے بے خطا، کٹ گیا حسین کا گلا۔ خاک بوند آب کی مل سکی وقت آخری، تشن لب کی پیاس نہ بجھی، خشک حلق خشک ہی رہا، کٹ گیا حسین کا گلا۔ لاش سمیت شیر کی اٹھ گئی، تڑپ کے رہ گئی، سمر لے چلا کے جب چھری، مسکرا کے سب سے یہ کہا، کٹ گیا حسین کا گلا، رہ گئی تڑپ کے مامتا، کٹ گیا حسین کا گلا۔